अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इस्लाम कोर्स लेसन नंबर 1। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी रास्ते को खा वो लंबा हो या मुख्तसर इल्म दीन हासिल करने के लिए इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसको बहशत के रास्ते पे चलाता है और फरिश्ते तालिब इल्म की रजामंदी के लिए अपने परों को बिछाते हैं और आलम की हर वो चीज़ जो आसमानों के अंदर है यानी फरिश्ते और जो ज़मीन के ऊपर है यानी जिन्न व इंस और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं दुआए मग़फ़रत करती हैं। और आबिद पर आलिम को ऐसी ही फजीलत है जैसे कि 14वीं का चांद तमाम सितारों पर फजीलत रखता है। और आलिम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अंबिया वरासत में दिनार और दिरहम नहीं छोड़ गए, इनका विरसा इल्म है, लिहाजा जिसने इल्म हासिल किया उसने कामिल हिस्सा पा लिया। तो इस हदीस में बताया जा रहा है कि जो कोई भी आदमी खा वो मर्द हो या औरत हो, वो जब कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, अपने घर से निकलता है, तो उसका रास्ता चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करते हैं, अल्लाह उसको जन्नत के पाथ पर चलाते हैं। और फरिश्ते जो है तालिब इल्म यानी स्टूडेंट की रजामंदी के लिए अपने विंग्स को बिछाते हैं और दुनिया की हर वो चीज जो आसमानों के अंदर है यानी फरिश्ते और जो जमीन के ऊपर है, इवन के मछलियां भी समंदर के अंदर आपके लिए दुआएं मग़फ़रत करती हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोग इस वक्त इस दुआ के जो है मुस्तहिक हैं कि हमारे लिए, हम अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए निकले हुए हैं। तो इस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ और अल्लाह के फजल के साथ हमें इस बात की मुकम्मल उम्मीद है कि फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं और इंसान भी हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जिन्नो इन सब, और इसके अलावा मछलियां भी हमारे लिए दुआएं कर रही हैं। तो अल्लाह से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इस कोर्स का सही तरीके से हमें हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये इस तरीके से करने और कराने की तौफीक अता फरमाए कि ये तमाम दुआओं के हम मुस्तहिक बन सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। वह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उनको देखें तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहना, मरहबा कहना, वेलकम कहना और सिखाना। तो मैं आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह आपका यहाँ पर आना कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व कसीरन व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह. May Allah reward all those who helped us in conducting this course and also the people who informed you about this course. अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की और उन लोगों को भी जिन्होंने आपको इस कोर्स के बारे में इत्तला दी। तो अब इस कोर्स को करने के बाद आपकी नमाज में खुशू खुजू जब पैदा होगा तो इसका अजर सवाब, इसका रिवॉर्ड आपको तो मिलेगा, लेकिन उस पर्सन को भी मिलेगा कि जिसने आपको इस बारे में इतला दी या किसी की डीपी, किसी ने अपना स्टेटस लगाया और आपने वहां से नंबर लेके हमसे कांटेक्ट किया, तो उन सबको भी इसका सवाब मिलेगा और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया होगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, कि आपने इस कोर्स को अटेंड किया, हम पर भरोसा करते हुए, हम पर एतमाद करते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। इस वजह से मैं तहे दिल से आप सब लोगों की बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। आप सबको इस कोर्स के इनेकाद पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस टाइम अल्लाह की किताब और नमाज को सीखने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। अब एक अहम वजाहत आपको करती जाऊं। सबसे पहले एक चीज
کہ ایک ہوتے ہیں عوام الناس یعنی عام لوگ پیپل، ایک ہوتے ہیں علماء اسکالرز. اب میری پوزیشن کہاں ہے، میں کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہوں، میرا جو عوام الناس میں کنسیڈر ہوتی ہوں یا علماء میں کنسیڈر ہوتی ہوں. تو دیکھیں بات کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی علمی وے میں بات کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ بہت ہی سمپل وے میں بات کریں. تو دین چونکہ ہر بندے کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا رون ہو گیا ہے کہ اس میں اسلام کو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام کو اول حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی. ہمارے بچے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، آپ انہیں ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، مگر وہی بچے آپ ان سے اسلام کے بارے میں ان کے بیسک رولز بھی پوچھے نا تو وہ نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے بچوں کو وضو کے فرائض نہیں پتا، انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے باڈی کے کس پارٹ پہ اگر پانی نہ پہنچے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، اور کون سا حصہ واجب میں شمار ہوتا ہے، اور کون سی جو ہے نماز وضو کی سنتیں کتنی ہیں. نماز تو بعد میں ہوگی نا، کیونکہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ کنڈیشن ہے، شرط ہے. جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اپنا جو دین، جو اسلام ہمارے لیے اترا، اس کے جو ہے پہلی بیسک چیز جس کا سوال سب سے پہلے قیامت کے دن ہونا ہے، اس کی جو شرط ہے وضو، اس کے فرائض ہی نہیں پتا. ایون کہ بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سورۃ الاخلاص بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی. تو ہم اپنے آپ کو کہاں کریں گے کنسیڈر؟ عوام الناس میں. ہم جی عوام الناس میں ہیں. کورس کے پرپزز آف کورس، اس کورس کے پرپز کیا ہے؟ آپ سب کو یہ یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا آسان ہے. دا قرآن اور نماز از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 2، نماز کو مؤثر طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سکھانا اور اپنی زندگی میں نماز کے اثرات کو محسوس کرنا. To teach how to perform prayers effectively with humility and to feel the effects of prayers in one's lives. Number 3، زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن کو شامل حال رکھنا. To include the Quran in every day of life. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن حکیم کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے سب سے بہترین، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ بہترین کون ہے، تو آپ نے بتا دیا ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور قرآن کو سکھائے گا بھی. تو اللہ کی توفیق کے ساتھ اس وقت آپ جو ہے بہترین لوگوں میں سے ہیں، ہم بہترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ہم سلیکٹو پیپل میں سے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا. تو میرا اس کورس کو آپ کو کروانا یا آپ کا اس کورس میں بیٹھنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا، اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کورس کے لیے چن لیا ہے. تو آپ اس وقت سیکھنے والے ہیں، اور آپ اس حدیث پر مکمل طریقے پر کیسے عمل کریں گے؟ جب آپ اس کو آگے بھی دوسروں کو سکھائیں گے. جب آج کا لیسن آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کے ڈسکشن کریں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیا لرن کیا. تو آپ اس حدیث پر انشاءاللہ اس حدیث سے مکمل طور پر بینیفٹ لینے والے، مستفید ہونے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، وَلَقَدْ، کیونکہ اور یہ اس کا پروف کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ القمر میں خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ہمارا یہ کہنا کہ یہ کورس کرنا مشکل ہے، یا اس کورس کو سمجھنا مشکل ہے، یا یہ جو ہے قرآن کا پڑھنا بہت مشکل ہے، میں پڑھ نہیں سکتی، میں لکھ نہیں سکتی، میں کر نہیں سکتی، تو یہ ایسا کہنا نعوذ باللہ قرآن کو ڈینائی کرنا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا بہت ہی آسان ہے، اللہ نے اسے سیکھنا بہت ہی آسان بنا دیا ہے. اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستوں کو بہت ہی آسان بنا دیتے ہیں. اگر مشکلات آتی بھی ہیں تو اللہ اس مشکل میں بھی ان کو مطمئن رکھتے ہیں اور سکون دیتے ہیں جو خلوص دل اور نیت سے اس کورس میں شامل ہوتے ہیں.
اب ہم اس کورس میں کیا کور کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر، نصر، الکافرون، الاخلاص، الفلق، الناس، اس کے علاوہ اذان، دعا بعد وضو، رکوع و سجود کی تسبیحات، التحیات یعنی تشہد، اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا انشاءاللہ۔ دا ڈاؤن سائڈ آف صلاح یعنی نماز کے ناقص پہلو۔ نماز کے 3 ناقص پہلو ہیں، یا ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ نماز کے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 فاسٹ یعنی تیز، دماغ کہیں یعنی ڈسٹرکشن آف مائنڈ۔ نمبر 3 بغیر جذبات کے یعنی ود آؤٹ ایموشنز۔ اب ایک انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہی 3 جو ہے وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ کام کو جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے، جلدی کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن جب کورس کا آغاز ہو تو پہلی میں کلاس لوں، تو اس کے فوراً بعد ہی میں جب نماز ادا کروں تو میری نماز میں جو ہے وہ ایک بگ چینج آنا چاہیے، بہت بڑا، بس میری نماز بدل جانی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ 30 یا 35 سال سے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا 20 سال سے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دن میں چینج نہیں ہوں گی۔ آپ کو اس کے لیے صبر رکھنا پڑے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز میں چینج دیکھیں گے، پر آپ کو صبر رکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ بائی دا ٹائم آپ کی نماز جو بہتر ہونے لگے گی۔ نمبر 2 ڈسٹرکشن آف مائنڈ یعنی دماغ کہیں۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، اور اس کا دماغ کوئی کہیں اور ہوتا ہے، جیسے کلاس لی جا رہی ہے، ساتھ میں کچن کے کام ہو رہے ہیں، جو ہے برتن دھل رہے ہیں، کلیننگ ہو رہی ہے، کوکنگ ہو رہی ہے، ڈرائیونگ ہو رہی ہے، وٹ ایور جو بھی کام آپ لوگ کرتے ہیں، جب آپ اس طرح کام کرتے ہیں نا، کلاس لیتے ہیں، تو اس کورس کا جو فائدہ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں پہنچتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب کورس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا تو آپ کہتے ہیں کہ کورس ڈیزائن صحیح نہیں کیا گیا، کورس کو پڑھانے والے اچھے نہیں تھے، ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی، ان کے پڑھانے کے انداز میں کمی تھی، کورس کا مٹیریل نہیں اچھا تھا، کنٹینٹ نہیں اچھا تھا، آپ اس کو بلیم دینے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے اندر جو ہے کمیاں کوتاہیاں نہیں دیکھتے کہ ہم کلاس کو لے کس وے میں رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کا بالکل اکرام کریں، اعزاز کریں، اس کو اپنے گھر بٹھائیں، اسپیشلی اس کے لیے کوئی کھانا بنوائیں، اور اپنی روٹین جو ہے اس کو اوپر نیچے کریں۔ کام پہ جانا تھا، کام پہ جانے کو آپ جو ہے اپنا فون کریں کہ بھئی میں نہیں آ سکتا، میرے گھر کوئی گیسٹ آ گئے، یا آپ کا کوئی اور جو روٹین تھی آپ اس کو مینیج کریں اس ایک مہمان کی وجہ سے۔ اب وہ مہمان بیٹھے، آپ اس کو اکرام کریں، وہ کہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے کچھ کام تھا، تو میرے پاس ابھی کچھ ٹائم تھا اس جگہ پہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، فار ایگزامپل اس نے ڈاکٹر پہ جانا تھا، اس کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو ابھی ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، فری تو ہوں، کیا کروں گا؟ تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کیسا فیل ہوگا؟ تو یہ بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیں، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی تھی، یعنی ایزولیٹ کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جب آپ یہ کورس کریں، آپ یہ کلاس لیں، اس 1 گھنٹے کے لیے آپ اپنے آپ کو ایزولیٹ کر لیں۔ دیکھیں، دماغ اگر کہیں اور ہوگا، یہ کورس کرنے کے لیے آپ کو بہت اٹینٹیولی اس کورس کو پڑھنا پڑے گا، بہت فوکس رہنا پڑے گا، اپنی ساری توجہ آپ کو اس کورس میں ڈالنی پڑے گی، پھر اس کورس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ حاصل کریں گے۔ آج کل ہم لوگوں کا حال کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ٹائم باتیں کریں، یہ جو ہے مجلسی بندہ بن کے رہنا، گپے لگانا، ہر وقت آن لائن رہنا، فیس بک چیک ہو رہی ہے، فلاں کا اسٹیٹس چیک ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری آنکھیں تو منور ہیں، روشن ہے کہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، جو ایپس نکلے ہوئے ہیں وہ دیکھتی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ریزلٹ کیا نکل رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پراگندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، سٹین لگ گئے ہیں کہ اب یہ کچھ بات سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں منور ہیں، لیکن ہماری افکار، ہماری تھاٹس، ہمارے دل کیا ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم زندہ کی بستی میں رہتے ہیں۔ ہاں، اس کلاس کے ٹائم میں آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، اپنا یہ ٹائم پورے کے پورا اس کورس کی طرف لگائیں،
پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے فوائد اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ نمبر 3 چیز، بغیر جذبات کے۔ دیکھیں آپ کے جو ایموشنز ہیں نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ ایموشن لیس ہو کے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے روٹین تو چلتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یار پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو جلدی جلدی جو نماز پڑھنی ہے نا اس میں بھی سارا دھیان کیا ہوتا ہے، آپ کا کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہے۔ تو نماز بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی جذبات کے پڑھی جاتی ہے، اور ہم اپنی تعلیم میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنا واٹس ایپ بھی ایسے چیک کیا بغیر کسی فیلنگز کے، بغیر کسی جذبات کے؟ وہ تو نہیں چیک کرتے ہم ایسے۔ تو یہ جو 3 ویک پوائنٹس ہیں ہم نے ان کو فکس کرنا ہے، ہم سب نے مل کر۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی پوری اٹینشن چاہیے ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے، اس دنیا میں ان جیسا کوئی آیا ہی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جبرائیل امین نے آپ کو قرآن سنایا تو آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے آپ کو روکا؟ اللہ نے فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، کہ جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے، کمپلیٹ نہ ہو جائے، تب تک آپ نے جلدی نہیں کرنی، اور پہلے سنیں پھر آیت پھر پوری پڑھیں، اور آپ نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور کتنی خاموشی اختیار کرنی ہے، کتنی توجہ سے سننا ہے، وہ بھی فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اتنی خاموشی اختیار کرنی ہے کہ آپ کی زبان بھی حرکت نہ کرے۔ تو اس قدر ادب اور احترام ہونا چاہیے اس قرآن اور نماز میں۔ دیکھیں امام مالک اتنے بڑے امام گزرے ہیں، جب وہ حدیث پڑھانے جاتے تھے تو مکمل تیار ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اپنا عطر پرفیوم لگا کر، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے جا رہا ہوں، مکمل تیار ہو کر۔ تو ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا کورس کر رہے ہیں، تو اللہ کے قرآن میں کیا آتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت جب بھی مسجد جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کرو۔ نائٹ سوٹ میں پہن کر جو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسواک کر کے مسجد جایا کرو، اور سوکس بھی جو ہے صاف ستھری پہن کر جایا کرو، کیونکہ وہ مخلوق بھی مسجد میں ہوتی ہے جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، اور ان کو آپ کی بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کر رہے ہیں ہم نے، اب آپ یہ کورس کر رہے ہیں، آپ سب اس ٹائم اپنی حالت چیک کریں کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حالت کو درست کریں، بیٹھیں صحیح طریقے سے ہو کے بیٹھیں، سر پہ چادر یا دوپٹہ لے کر جو بھی ہے اس میں لے کے بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں۔ اس کورس سے اگر میں آپ کو بار بار یہ باتیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ ادب سے اس کو لیں گے تو آپ کو یہ کورس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ کو ادب سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، آپ اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں جو آپ اپنے علم کے بیس پر، اپنے نالج کی بنا پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلی شرط ادب ہے، رسپیکٹ ہے، کلاس کے ٹائم کی رسپیکٹ ہے، اس کے اوقات کی پابندی کی رسپیکٹ ہے، اور کلاس میں بیٹھنے کی رسپیکٹ ہے، اپنے استاد کی عزت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ سب لوگ ملحوظ رکھیں۔ یہ آداب کورس آگے آپ کو بتاتے چلیں، آداب کورس کیا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے کلاس کا آغاز کریں، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور نفل پڑھنے، اور پھر کلاس کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ میں اس کورس سے مکمل طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور خدمت قرآن کی نیت سے کلاس میں آپ نے شریک ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، وقت کی پابندی منٹوں میں کرنی ہے، یعنی آپ نے اپنے ٹائموں کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بتانا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری کلاس کی ٹائمنگ یہ ہے، اپنے تمام کام اس ٹائم سے پہلے جو ہے اپنے مینج کرنے ہیں اس کلاس کے ٹائم میں، تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ادھر ادھر سے آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے اب یہ جو ہے صفائی کرنے والے رہ گیا، کھانا بنانے والا رہ گیا، اس قسم کی کوئی آپ کی یہ کورس میں نہ ہو، یہ کام پہلے سے آپ نے مینج کر کے رکھنے ہیں۔ نمبر 4، کسی قسم کی مصروفیت کی وجہ سے کلاس مت چھوڑیں، یعنی آپ کسی بھی فضول قسم کی مصروفیت کی وجہ سے کہ بازار جانا ہے یا بہن کے گھر جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو اس وجہ سے آپ کلاس مت چھوڑیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ انما سورۃ النور میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں جب وہ کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ کلاس جو ہے وہ اجتماعی کلاس ہو رہی ہے نا، ہم اکٹھا مل کے کر رہے ہیں، ٹوگیدر کر رہے ہیں. تو وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں تو وہ جاتے نہیں ہیں، وہ تب تک غائب نہیں ہوتے حتی یستأذنوا، جب تک وہ آپ سے اجازت نہیں لے لیتے. بغیر پرمیشن کے وہ غائب ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اور اگر وہ جب غائب ہوتے، اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، اگر انہیں کوئی ایکسکیوز آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، عذر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، فوتگی ہو گئی ہے، کوئی عذر ہے، انہیں جانا پڑ رہا ہے، ان کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہے، تو آپ کے پاس وہ آئیں اور آپ سے آ کے اجازت لیں، تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ فَأْذَنُوهُمْ، کہ فَأْذَن لِمَا شِئْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے اجازت دیں جس کے لیے آپ چاہیں. اور ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں ان عظیم لوگوں کے لیے، ان ریسپیکٹیبل لوگوں کے لیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں. سبحان اللہ، کہ یہ ایسے معزز، مکرم اور عظیم لوگ ہیں کہ یہ بتائے بغیر پہلے تو غائب ہوتے ہی نہیں، مل کے کام کرتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی ایکسکیوز ہو جائے، کوئی عذر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو وہ آپ کو اطلاع دیں گے. تو جب وہ آپ کو اطلاع دیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور ان کو جو ہے ایکسکیوز دیں. اور صرف یہی نہیں، آپ نے ساتھ ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اب دیکھیں گے کہ ہمیں آپ لوگوں کے پیچھے لگ کے یہ کورس کروانا پڑتا ہے کہ آجو بھئی، یہ آپ کیوں نہیں آئی، آپ کیوں نہیں آئی، آپ کی کیا وجہ ہوئی، یہ کیا ہو گیا. نہیں، یا آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑھ کے کورس کریں گے. کیا ٹائمنگ کیا ہے، کس ٹائم پہ، ابھی تک لنک کیوں نہیں آیا، ہم دیکھیں گے کہ کون ایسے کورس کرے گا. ہم دیکھتے ہیں آپ امام مالک کی طرح کورس کرتے ہیں کہ نہیں. امام مالک جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا تھا حضرت نافع سے. حضرت عمر کے غلام تھے، وہ اس قدر سخت طبیعت کے تھے، اس قدر سخت طبیعت کے تھے تو کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے. ان کے دروازے پہ بیٹھ کے ان کا ویٹ کیا کرتے تھے کہ کب آئیں گے اور میں ان سے جا کر علم حاصل کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون اس طرح علم کی طلب لگتے ہوئے ان کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. علم اتنا سستا نہیں، دین ہمارا اتنا سستا نہیں ہے کہ اس میں جب آپ کا دل کرے آپ کلاس کو اٹینڈ کریں، جب آپ کا دل کرے آپ جو ہے کلاس کو چھوڑ دیں. یہ دین جو ہے ہمارا بہت مہنگا ہے، اور دین کو جو ہے آپ جیسے ہم جیسے سستے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دین کو جو ہے بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس یہاں پہ دین کے کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ اور کئی لوگوں کو پیدا کرے گا اور ہوں گے دنیا میں جو ہم سے بہترین طریقے سے اس کام کو کریں گے. تو دین کو جو ہے آپ دیکھیں، کسی کالج یا یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہو، ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنے اتنے پیسے بھر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں چھٹی نہیں کرنی، اتنی فیس بھری ہے تمہاری ہم نے. تو دین کیا اتنا سستا ہے؟ یہ دنیا کی پڑھائی سے بھی زیادہ آپ نے اس کو سستا بنا لیا. یہ سستا نہیں ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. تو آپ نے کلاس کو بالکل آپ نے ریگولرلی اٹینڈ کرنا ہے. تو اپنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے. I seek refuge with Allah from accursed shaitan. اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. اعوذ میں تعلیم کیا رکھی کی جا رہی ہے کہ جو بھی کام کرو پہلے حفاظت، سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کا خیال کرو. تو اعوذ کا جو لیٹر ہے یہ قرآن کریم میں 7 ٹائمز آتا ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ نے اعوذ کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا، میں پناہ چاہتا ہوں، تو آپ کو قرآن پاک میں 7 جگہ کا ترجمہ کرنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہے باللہ، کس کی؟ اللہ، اللہ کے ساتھ، ود اللہ، اللہ کی. من، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ سے. کس سے؟ ہاں جی من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور انگلش میں ہوتا ہے فرام. باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی. من، سے، کس سے؟ اب آگے جی، الشیطان، شیطان سے. کس سے؟ شیطان سے. یہ جو ال لگا ہوا ہے اس کے شروع میں، اس کا مطلب ہے all kind of. ٹھیک ہے، all kind of شیطان، جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں یا کائنڈ ہے شیطان کی، وہ تمام کی تمام سے میں کیا چاہ رہا ہوں؟ پناہ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے،
आगे है रजीम, अकर्स्ड यानी अल्लाह की रहमत से दूर। तो रजीम का माना कैसे याद रखें? तो ये याद रखें कि रजीम जो है वो शैतान जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर है या करीब है? वो तो दूर है, करीब तो नहीं है। वो तो धुतकारा हुआ है, वो तो निकाला हुआ है। तो रजीम का मतलब क्या हुआ? मरदूद हुआ। मतलब रजीम का क्या मतलब हुआ? मरदूद हुआ। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान। अब आपने इसमें लेसन क्या लेना है? लेसन इसमें यह है कि शैतान वो हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन है। हजरत आदम से लेकर अब तक उसने करोड़ों इंसानों को भटकाया। वो जन्नत में उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी भटकाया, और हम में से कोई भी हजरत आदम से बेहतर तो नहीं हो सकता। मजीद ये कि इसने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि मैं इंसानों को उनके लेफ्ट से, मिन खल्फिहिम मिन बैन अयदीहिम, उनके बाएं से, दाएं से, अप से, डाउन से, हर तरफ से उनके ऊपर अटैक्स करता रहूंगा। तो हम में से हर एक के साथ एक शैतान लगा हुआ है, एक करीन लगा हुआ है, जो हम पर मुसलसल कंटिन्यूली अटैक्स कर रहा है। हम घर में हो, हम ऑफिस में हो, हम टाउन में हो, हम फ्रेंड्स में हो, हम मोबाइल पर हो, हम इस वक्त जो है किस हालत में है? जंग की हालत में है। हम इस टाइम कि हर वक्त हम पे शैतान हमले करने लगा हुआ है, तो हम किस हालत में हुए? हम तो जंग की हालत में है। हम शैतान को, और हमारा दुश्मन ऐसा है, ऐसा दुश्मन हम पर अटैक्स कर रहा है कि वी कांट सी हिम, हम उसको देख नहीं सकते, वी कांट बीट हिम, हम उसको मार नहीं सकते, इवन के हम उसे इस्लाम की दावत भी नहीं दे सकते, वी कांट इनवाइट हिम टू इस्लाम, कि हम उसे इस्लाम की दावत भी नहीं दे सकते। तो उस सब का अब क्या हल है? ऐसे दुश्मन से कैसे हम छुटकारा हासिल करें? क्या क्यूर है? तो इसका एक ही सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग क्यूर है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो शैतान इसने अल्लाह की नाफरमानी की और अकर्स्ड यानी मरदूद हो गया, और वो रजीम चाहता है कि हम उसकी बातों में इसी तरह हो जाएं, और इसका काम हमें क्या है? जहन्नुम में लेकर जाना है। ठीक है? तो ये जो रजीम है वो क्या कहता है? वो चाहता है कि हमें रहीम से दूर कर दे। शैतान की सिफ्त रजीम और अल्लाह की सिफ्त रहीम, और रजीम चाह रहा है कि वो हमें हमारे रहीम अल्लाह से हमें क्या कर दे? दूर कर दे। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है जिंदगी में लेकर आना है। कैसे लेकर आना है जिंदगी में इस बात को, अपनी इस चीज को? वो आपने सबसे पहले आपने स्टडी करना है। वो आपको मैंने बता दिया, गौर फिक्र मुताला। हमने आपको बताया कि किस तरह आपने शैतान को अपना दुश्मन मानना है। उसके बाद आपने क्या करना है? तसव्वुर, एहसास, इमेजिनेशन। क्या मतलब? आप ये इमेजिन करें, अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करें कि मैं क्या हूँ? अनसिक्योर हूँ, मैं बिल्कुल ही गैर महफूज हूँ, बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। शैतान के हमले हर वक्त मेरे ऊपर हो रहे हैं। अल्लाह सातवें आसमान पर है, लेकिन वो सबकी सुनता है। तो हमने क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है? ये इमेजिन करना है। आपने दुआ करनी है, अल्लाह से बेग करना है, भीख मांगनी है, अल्लाह से हिफाजत की भीख मांगे। फिर आपने अकाउंटेबिलिटी यानी अपना एहतसाब करना है कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया। खराब दोस्तों की वजह से हो सकता है, मोबाइल की वजह से आया, या इंटरनेट के खराब इस्तेमाल की वजह से आया। ये आपने अपना मुहासबा खुद करना है कि मैं जो हूँ, कभी देखिए इंसानों के रूप में भी आप शैतान होते हैं, इंसान भी शैतानों का रूप धारते हैं कि आके आपको भटकाते हैं। तो आपने करना है कि आज किस अपने फ्रेंड की वजह से मैंने गलत बुराई की तरफ गया, या मोबाइल की वजह से गया, या इंटरनेट के खराब इस्तेमाल की वजह से किया। तो ये आपने खुद सोचना है आज बैठ के। फिर आपने क्या करना है? प्लान करना है। प्लान क्या करना है? सही लोगों के साथ रहूंगा मैं, बेकार चीजों को दूर करूंगा, वक्त का जो है मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, और शैतान के जो हमले हैं इसके बारे में मैं सोचूंगा, इसको कैसे मैं रोक सकता हूं ये मैं सोचूंगा। फिर आपने क्या करना है? प्रीच करना है, यानी आगे जो है आपने तबलीग करनी है कि शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताना है, और शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज आपने हिफाजत की ख्याल रखना है। ठीक है? तो आपने इन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए ये सारे काम करने हैं। तो अब अल्लाह की तौफीक के साथ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। बिस्मी, नाम से। बिस्म का मतलब क्या है? नाम से, और इंग्लिश में विद नेम। ठीक है? विद नेम।
یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں 39 ٹائمز آیا. اسم کا جو ورڈ ہے، لیٹر ہے، وہ قرآن کریم میں 39 ٹائم آیا ہے. اور یہ والا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو یہ وہی ہے اسماء الحسنی، اللہ کے بہترین نام. اسم کی پلورل جو ہے وہ ہے اسماء، جمع جو ہے اسماء، حسنی بہترین، اللہ کے بہترین نام. ٹھیک ہے. آگے ہے خوف اللہ، اللہ. ٹھیک ہے، اللہ سے، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. آگے ہے الرحمن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انٹینسلی مرسیفل، انٹینسلی مرسیفل یعنی پرجوش رحمت والا، انفینٹ کمپاشنٹ، کہ بہت ہی اس کے نام میں کیا ہے؟ جوش ہے. جیسے نا الغضبان، شدید غصے والا، بالکل اسی طرح انٹینسلی مرسیفل کہ اللہ کیا ہے؟ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی انٹینسو ہے، مہربانی جو ہے اللہ کی ہے. آگے ہے الرحیم یعنی رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل یعنی رحمت کی موسلا دھار بارش آپ پر ہوتی جا رہی ہے، کنٹینیولی، مسلسل. رحمان میں کیا ہے؟ انٹینسو ہے، اور رحیم کیا ہے؟ کنٹینیولی، کہ مسلسل آپ پر کیا ہو رہی ہے؟ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. اب اس میں آپ کو لیسن کیا ملتے ہیں؟ لیسن یہ ملتا ہے کہ اللہ رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ ایسا رحمت والا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن، اللہ بہت ہی مہربان ہے، بہت مہربان ہے. وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ تم پر انٹینسلی مرسیفل ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے کیا کیا؟ علم القرآن، کہ اس نے تمہیں قرآن سکھا دیا. سبحان اللہ، کہ اللہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو آپ اور میں قرآن کو سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. دیکھ لیں، آپ یہ خود دیکھیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم قرآن کو سیکھ ہی نہیں سکتے. اس میں یہ بات کا اشارہ ملتا ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے قرآن سیکھنے میں میری مدد کر. تو اللہ کہتے ہیں میں اتنا مہربان ہوں کہ میری مہربانی کی ہے کہ میں نے تمہیں قرآن سکھا دیا. پھر مہربانی خلق الانسان، کہ اس نے تمہیں انسان پیدا کیا. علمہ البیان، اس سے بھی زیادہ مہربانیاں کہ اللہ نے تمہیں بولنا سکھا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے میرے انسان، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو اللہ کی رحمتوں کو یاد کریں، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کریں. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اس نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، اس نے ہمیں برین دیا سوچنے کے لیے، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہولڈ کرنے کے لیے، اس نے ہمیں پیر دیے واک کرنے کے لیے، اس نے ہمیں ورائٹی آف فوڈز دیے کھانے کے لیے. اس وقت آپ امیجن کریں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی آسانی سے اور کتنے سکون سے ہم کلاس لے رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو آپ جتنا یاد کریں گے اتنا زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا. یہ جملہ لکھ لیں کہ آپ جتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کریں گے اللہ آپ کی زندگی میں اتنی ہی برکتوں کا نزول کرے گا. کبھی یہ نہ سوچیں کہ I have earned the money، یہ میرے پیسے ہیں، میں نے یہ پیسے کمائے، this is my degree، یہ میری ڈگری ہے، اور this is my house، یہ میرا گھر ہے، this is my car، یہ میری کار ہے، یا I have done that، I have done this. کبھی یہ نہ کریں، کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ جب اللہ جو ہے اللہ اپنے انبیاء کی اور رسولوں کی بات قرآن کریم میں کرتا ہے جنہیں اللہ نے سیو کیا اور ان کی کاموں کو ڈسٹرائے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ ہم نے ایمان والوں کو اور انبیاء کو جب نجات دی تو اپنی رحمت کی وجہ سے نجات دی. یہ نہیں کہا کہ تمہارے نوزوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہا تمہارے نمازوں کی وجہ سے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، پر یہ نعمت بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت میں کے بغیر ممکن نہیں. تو جو جنت میں داخلہ ہے وہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا. دوسری عادت آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہر کام کے آغاز میں تسمیہ اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان آپ کے ساتھ ہے. Start with the name of Allah and keep in mind Rahman is with you. یعنی
اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ہم اللہ کی صفات پر جتنا غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. آپ اس کا امپیکٹ، اس کے ایفیکٹ اپنی لائف میں دیکھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار کسی سواری پر تھی اور اس رائڈ کا پیر سلپ ہو گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا شیطان کا برا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہنے سے شیطان پھول کر پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو ہرٹ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی. جب آپ کی رائٹ سلپ ہو تو آپ کہیں بسم اللہ تو وہ ایک ذرے کے برابر ہو جاتا ہے، ایک ایٹم کے برابر ہو جاتا ہے. تو مائیں ہوتی تھیں پہلے، وہ بچوں کو اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت سکھانی ہے. گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، کپڑے اتارنے کے بعد، جتنی آپ کر سکے، جوتا پہننے سے پہلے، جوتا اتارنے کے بعد، مسجد داخل ہونے سے پہلے، اسکول میں جانے سے پہلے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو تاکید کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہلے. کھیلنے لگے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھیلو، بسم اللہ پڑھ کے اٹھو، بسم اللہ پڑھ کے بیٹا اسٹیپ. ہر کام سے پہلے انہیں بسم اللہ پڑھنے کی عادت سکھائیں. جب ہر کام اللہ کے نام سے ہوگا تو اس کام کی میں جو برکتیں ہوں گی اس کو آپ اپنی لائف میں خود جو ہے ایکسپیرینس کریں گے. اور خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیں اور ٹیسٹ کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کریں کہ اس نے جو یہ مجھے ٹیسٹ دیا ہے یہ میری اپنی کریکشن کے لیے ہے، میری اپنی بھلائی کے لیے ہے. اللہ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر آپ یہ گمان کریں گے کہ یہ کورس میرے لیے آسان ہے، اللہ اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مجھے پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا اس میں کے بعد مزہ آئے گا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق اس کورس کو آپ کے لیے بہت ہی آسان بنا دے گا. تیسری عادت آپ نے کیا کرنی ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان. وہی ابھی بات ہوئی اچھا گمان کے فائدے، زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان. گڈ آئیڈیا، گڈ تھاٹس اباؤٹ اللہ. The benefits of good thoughts are peace in life, happiness, success, health. یعنی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں. کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، پیس ہوگا، آپ کو حقیقی خوشی نصیب ہوگی، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو صحت ملے گی، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہتر ہونے لگیں گے جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے. آپ رکھیں اللہ میرے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا، اللہ میرے ساتھ برا ہونے ہی نہیں دے گا. جب اللہ سے امیدیں، اللہ سے گمان اچھا، تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں سب کچھ اچھا ہوگا. تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم نے اب یہ پڑھ لیا، ان دونوں کے ترجمے آپ نے پڑھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے آپ نے یہ اسٹڈی کر لی، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں کن کن کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہی تھی اور میں کن کن کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ رہی تھی. جب آپ نے یہ اپنا احتساب کر لیا تو پھر آپ نے پلان کرنا ہے کہ اب میں نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ سے میں نے ابتدا کرنی ہے. ہر اپنے چھوٹے سے لے کے بڑے کام تک جو بھی کام ہو بسم اللہ پڑھ کے میں نے شروع کرنا ہے. اور جب یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے پہنچانا ہے. علمو، آگے پہنچاؤ، سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلوں والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو سکھاؤ. ٹھیک ہے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا مکمل کمپلیٹ ترجمہ آپ کو آ گیا انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور فضل کے ساتھ. تو آپ نے اپنے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.